अबाउट दिस अकाउंट सहूलत ने जाली अकाउंट्स और बॉट्स की हकीकत को बेनकाब करने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ 2 दिनों में हजारों अकाउंट की असलियत वाज़ेह हो गई। 15 से 20 अकाउंट्स इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे, जिनकी तादाद हजारों में थी। यूरोप मुखालिफ अकाउंट्स नाटो के खिलाफ मवाद पोस्ट करते हैं, वो रूस, चीन और तुर्की से चल रहे हैं। इसराइल का यूनिट 8200 बरसों से सोशल मीडिया पर नफसियाती यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो वो चला रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अकाउंट्स, उनमें से बहुत से इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। ताज़ा तरीन खबर ये जो कि एक्स के बारे में है, उसने एक अपना अबाउट दिस अकाउंट सहूलत को मज़ीद बेहतर करने का ऐलान किया है, जिसकी गलत निशानदही को दुरुस्त VPN में करने के लिए नए एल्गोरिदम्स शामिल की जा रही हैं। बिजनेस इनसाइडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये इस्तेमाल करने वाले VPN अपडेट अकाउंट्स की 90% दुरुस्तगी यकीनी बनाएगी, जो 23 नवंबर को आर्जी तौर पर हटा ली गई थी। अब ये सहूलत सिर्फ मौजूदा मुल्क दिखाती है, मगर उसकी बाकी तफसीलात नहीं बताती है। मार्च 2025 तक तख्लीक की जगह वापस शामिल हो सकती है। एक्स नामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में मुतारफ़ होने वाली अबाउट दिस अकाउंट सहूलत ने जाली अकाउंट्स और बॉट्स की हकीकत को बेनकाब करने में कलीदी किरदार अदा किया। ये सहूलत किसी भी अकाउंट की असल मुल्क और जगह को सार्फिन के सामने पेश करती है, ताकि वो ये समझ सकें कि वो जिस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, ये जिसके मवाद पर यकीन कर रहे हैं, वो किसी हकीकी शख्स की आवाज़ है या किसी दूर दराज मुल्क से चलाए जाने वाले एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, या बॉट्स काम ये कर रहे हैं। तो टेक क्रंच की एक रिपोर्ट जो कि 21 नवंबर को शाया हुई थी, उसके मुताबिक ये सहूलत 22 नवंबर को आलमी सतह पर शुरू हुई और सिर्फ 2 दिनों में हज़ारों अकाउंट की असलियत वाज़ेह हो गई, जो गलत मालूमात फैलाने और इंतशार को हवा देने का काम कर रहे थे। ताहम 23 नवंबर को तकनीकी मसाइल की वजह से लोकेशन की तफसीलात महदूद कर दी गई और अब सिर्फ मौजूदा मुल्क दिखाया जाता है, जबकि तख्लीक की अकाउंट कहाँ तख्लीक हुआ था, कहाँ बनाया गया था, उसकी जगह हटा दी गई है। इस सहूलत की मदद से मुतादिद अकाउंट्स की असल जगह सामने आई। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अकाउंट्स जो पाकिस्तान की हुकूमत या फ़ौज के खिलाफ कंटेंट पोस्ट करते थे, उनमें से बहुत से इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे या किए जा रहे थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन अकाउंट्स में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और झूठी वीडियोस भी शामिल थी, जो पाकिस्तान में एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 15 से 20 अकाउंट्स इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, और ये अकाउंट्स ने मुतादिद बार अपना नाम तब्दील किया ताकि उनकी पहचान छुप सके। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको सिर्फ इस हवाले से कवर किया कि ये PTI के अकाउंट्स हैं, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। और दूसरी ये कि बैरून मुल्क अगर PTI के अकाउंट्स हैं तो उनमें मगरबी एशिया भी आता है, इसमें सऊदी अरब आता है, UAE भी आता है और दीगर ममालिक भी आते हैं उस खत्ते के। और पाकिस्तान में जो भी अकाउंट्स चला रहे हैं जो PTI के हामी हैं, उन पर बहुत सख्ती बरती जा रही है। उनको पीका कानून या बग़ैर किसी कानून के उठा लिया जाता है। तो सूरत में कई लोगों ने अपने अकाउंट्स वो बाहर की लोकेशन से बनाए हैं या बनवाए हैं। बहरहाल इसी तरह इंडिया के ख़िलाफ़ जो कंटेंट पोस्ट करने वाले अकाउंट्स हैं, जो इंडिया की हुकूमत या हिंदुओं के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके बारे में बताया गया कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब से चल रहे हैं या वहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इंडिया की एक वेबसाइट है न्यूज़ 18 की रिपोर्ट, उसके मुताबिक कई ऐसे अकाउंट्स जो इंडियन लिबास या जय हिंद या उनके नारे या उनके झंडे के साथ इंडिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ पोस्ट करते रहते हैं, उनकी असल जगह पाकिस्तान या मगरबी एशिया यानी मशरिक़ वस्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कांग्रेस की हिमायत करने वाले बोट्स करार दिया, जबकि कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ अकाउंट्स को गैर मुल्की बताया। जैसे गुजरात के जो भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट है वो आयरलैंड से चल रहा है। तो आदाद व शुमार से पता चलता है कि इंडिया मुखालिफ अकाउंट्स में भी 20 से 25% पाकिस्तान से चल रहे थे, जो इंडिया में सियासी तनाज़ात को हवा देने का काम करते थे और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो तसादुम है या लड़ाई है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह गज़ा में इसराइल तनाज़ा जो है
یعنی جہاں پہ اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی فلسطینی صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں یا غزہ کے متاثرین کے نام سے چلنے والے اکاؤنٹس جو فلسطینیوں کی حمایت میں کانٹینٹ پوسٹ کرتے تھے، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، نائجیریا اور یورپ سے چل رہے تھے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی غزہ میں ان کے اکاؤنٹس چلنے ہی نہیں دیے جاتے، اسرائیل نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے حامیوں نے یا ان کی حمایت کرنے والوں نے یا ان میں سے خود جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، انہوں نے یہ اکاؤنٹس دوسرے ملکوں سے بنائے ہوئے اور چل رہے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ اکاؤنٹس ایسے بھی تھے جو امداد اکٹھی کرنے کی مہمات بھی چلا رہے تھے، یعنی چندے جمع کر رہے تھے، مگر ان کی اصلیت ان علاقوں سے بالکل مختلف تھی جن کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ یعنی وہ غزہ کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ کہیں اور ملک میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں زیادہ تر، اور وہ پیسے خود جمع کر رہے ہیں۔ تو فلسطین مخالف جو کانٹینٹ پھیلانے والے کچھ اکاؤنٹس انڈیا اور روس سے آپریٹ ہو رہے تھے، کیونکہ اس دوران نہ صرف فلسطینیوں کی حمایت میں اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے بلکہ ان کی مخالفت میں بھی چل رہے تھے۔ ظاہر ان کی مخالفت میں اسرائیل سے تو چل ہی رہے تھے، لیکن جو انہوں نے تصدیق کی، جو لوکیشن جو ایکسپوز کی اس اباؤٹ دس اکاؤنٹ کی اس سہولت نے، تو پتہ چلا کہ یہ انڈیا سے بہت زیادہ چل رہے تھے اور کچھ روس سے چل رہے تھے۔ روس سے اگر چل رہے تھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پہ یہودیوں کی ایک تعداد رہتی ہے۔ انڈیا سے جو چل رہے تھے وہ پھر ایک سیاسی مشن سمجھا جا سکتا ہے، یا حکومت بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو تاکہ اسرائیل کی مدد کی جا سکے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ تنازع کے دونوں فریقوں کے حامی اکاؤنٹس دراصل ان ممالک سے چلا رہے تھے یا ان کے چلائے جا رہے تھے جو اس تنازع سے براہ راست منسلک نہیں ہیں۔ اچھا، ایران کی حکومت کے خلاف اکاؤنٹس جو موجودہ اسلامی انقلابی حکومت جو اس کی شدید مخالفت کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ ایران سے باہر، خاص طور پر یورپ اور شمالی امریکہ سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے اکاؤنٹس بادشاہت کی واپسی کی حمایت میں مواد پوسٹ کرتے تھے اور ان کا استعمال کر کے اپنی اصلی جگہ چھپاتے تھے جو وی پی این کے ذریعے کی جا سکتی تھی۔ شمالی امریکہ میں خاص طور پر امریکہ کی سیاست کے حوالے سے امریکہ فرسٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنے والے جو میگا پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ اکاؤنٹس جو تھے وہ نائجیریا، بنگلہ دیش، انڈیا، روس اور ترکی سے چل رہے تھے۔ NBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ امریکہ کے چینل میں سے 25 سے 30% نائجیریا سے تھے، جو امریکہ فرسٹ جیسے نعروں کے ساتھ امریکہ کی سیاست میں مداخلت کر رہے تھے۔ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نائجیریا میں آن لائن فراڈ کی شرح بہت زیادہ ہے، مگر یہ دنیا میں سب سے زیادہ نہیں ہے۔ ورلڈ سائبر کرائم جو ہے اس کے مطابق یہ 5ویں نمبر پر ہے اور اول نمبر پر خود امریکہ ہے۔ تو ایکس کی سہولت نے ٹرمپ کی حمایت میں کئی اکاؤنٹس کو نائجیریا سے چلنے والا بتایا ہے، مگر ٹرمپ کی لابی کی طرف سے انہیں ہائر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے پیسے دے کے چلوائے تھے۔ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایکس کا کام نہیں کوئی ایویڈنس دے کے ان اکاؤنٹس کو کس نے بنوایا، کس نے ہائر کیا۔ وہ صرف یہ لوکیشن بتا دیتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ اکاؤنٹس ممکنہ طور پر موقع پرست فراڈسٹرز کے ذریعے چلائے جا رہے ہوں، نہ کہ کسی منظم ہائرنگ کے نتیجے میں، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں ان کو وہاں پہ سستی لیبر ملی ہو نائجیریا میں یا اور دوسرے ملکوں میں، اور ان کو انہوں نے وہاں پہ ہائر کر لیا ہو۔ تو اس چیز کا بہرحال ایویڈنس نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اینٹی امریکہ اکاؤنٹس میں سے 70% یا اس سے زیادہ غیر ملکی تھے جو امریکہ کے انتخابات میں غلط معلومات پھیلانے کا کام کر رہے تھے، اور کل 5 لاکھ سے 10 لاکھ غیر ملکی آپریٹڈ اکاؤنٹس موجود تھے۔ روس مخالف اکاؤنٹس جو تھے وہ امریکہ، برطانیہ اور پولینڈ سے چل رہے تھے، جبکہ یوکرین مخالف اکاؤنٹس روس، بیلاروس اور سربیا سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ یورپ اور شمالی امریکہ کے بارے میں بھی دلچسپ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یورپ مخالف اکاؤنٹس جو یورپی یونین یا نیٹو کے خلاف مواد پوسٹ کرتے ہیں وہ روس، چین اور ترکی سے چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرانس اور جرمنی کے خلاف اکاؤنٹس روس سے آپریٹ ہو رہے ہیں جو امیگرنٹس کے خلاف نفرت بھڑکانے کا کام کر رہے تھے۔ ایک بات تو بہت واضح ہے کہ یورپ بھر میں اسلاموفوبیا اور اینٹی امیگرنٹس کی لہر جو ہے اس کو خود ایلان مسک کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اباؤٹ دس اکاؤنٹ کی سہولت سے یہ بھی واضح ہوا کہ بہت سے اکاؤنٹس اپنی اصلیت چھپانے کے لیے پیچیدہ تکنیکوں کا استعمال کرتے تھے، جن میں وی پی این اکاؤنٹس وغیرہ ہیں۔ ان سے آپ لوکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کہاں سے شروع ہوا ہے، تو یہ اپنی جگہ تبدیل کر دیتے تھے ان کے ذریعے، اور بعض اوقات کلاؤڈ سرورز کے ذریعے مختلف ممالک سے باری باری مواد پوسٹ کرتے تھے تاکہ ان کی اصلیت کا پتہ ہی نہ لگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ کئی اکاؤنٹس کا مواد انتہائی منظم انداز میں تیار کیا جاتا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ فرد کی بجائے کسی منظم گروہ یا نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اباؤٹ دس اکاؤنٹ کی اس سہولت کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے سرکاری اکاؤنٹ کی لوکیشن جو ہے اس کو مغربی ایشیا بتایا گیا ہے۔
لیکن پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکریٹری جو شیخ وقاص اکرم، انہوں نے وضاحت کی کہ ورکرز چلاتے ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ بیرون ملک ہیں تاکہ جیل میں قید رہنما عمران خان کی آواز کو مؤثر طریقے سے عوام تک کی ڈیجیٹل حکمت عملی جو ہے پی ٹی آئی کی، اس کے مطابق پہنچایا جا سکے۔ تو یہ ان کی حکمت عملی ہے جو سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ تو اباؤٹ دس اکاؤنٹ کی سہولت نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سرگرمیوں کو بھی واضح کیا ہے۔ اسرائیل کا یونٹ 8200 برسوں سے سوشل میڈیا پر نفسیاتی یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر جو وہ چلا رہا ہے، اور اس کے ذریعے وہ عرب ممالک کے درمیان تنازعات بڑھانے کے لیے ایک جعلی اکاؤنٹس کا استعمال کرتا رہا تاکہ عربوں میں یا مسلمانوں میں فسادات پیدا ہوں، تنازعات بڑھیں۔ اسی طرح روس کا GRU، برطانیہ کا GCHQ اور اسرائیل کے موساد بھی اور CIA بھی امریکہ کی جو ہے یہ سوشل میڈیا پر نفسیاتی جنگ کے لیے فیک اکاؤنٹس یا بوٹس کا استعمال کرتی ہیں۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA اور سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA بھی سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر نگرانی اور نفسیاتی آپریشنز میں ملوث رہی، یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہوتی ہے ڈیجیٹل میڈیا میں۔ تو 2013 میں NSA کے سابق ایک کانٹریکٹر تھے ایڈورڈ سنوڈن، انہوں نے NSA کے خفیہ پروگراموں کی دستاویزات افشا کی تھی بہت پہلے، جن سے پتہ چلا کہ NSA کا جو ایک نیکسٹ پروگرام اور CIA کا ایک آن لائن آؤٹ ریچ پروگرام یہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے معلومات اکٹھا کرتے تھے اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو ایکس پلیٹ فارم نے اباؤٹ دس اکاؤنٹ کی سہولت کو جلد ہی محدود کر دیا، اور اس کی وجہ تکنیکی مسائل اور پرائیویسی کے خدشات بتائے گئے، یا کہا گیا کہ یہ کلاؤڈز اور VPN۔ تو کئی اکاؤنٹس کی جگہ سروسز کی جو اوریجنل لوکیشن تھی وہ غلط بتائی جا رہی تھی، جس سے کیا کہہ لیں کہ ایک جو مینپولیٹ ہوئی انفارمیشن اور دیگر مسائل بھی نظر آئے۔ تو نتیجتاً اکاؤنٹس کی تخلیق کی جگہ دکھانے والی تفصیلات ہٹا دی گئیں، اور اب صرف موجودہ ملک کی یعنی اب وہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بعض حلقوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس سہولت سے بہت سارے راز بھی افشا ہونے لگے تھے، تاہم اس سہولت کو بہتر شکل میں بحال کرنے کا امکان موجود ہے، کیونکہ ایکس ٹیکنیکل جو ڈیفیکٹس ہیں یا پرابلمز ہیں ان کو دور کرنے اور ان کی بہتر نشاندہی کے لیے یعنی لوکیشن کی بہتر نشاندہی کے لیے کام کر رہی ہے، اور VPN کا بھی استعمال جو اس کو کم کرنے کی کوشش کری کہ اس کے باوجود بھی لوکیشن پتہ چل جائے۔ تو بزنس انسائیڈرز کی رپورٹ کے مطابق یہ اپ ڈیٹ جو ہے اباؤٹ دس اکاؤنٹ میں یہ مارچ 2026 تک مکمل ہو سکتی ہے، جس میں VPN والے اکاؤنٹس کی اور دیگر اکاؤنٹس کی 90% درستگی یقینی بنائی جائے گی۔ یہ سہولت سوشل میڈیا کی شفافیت کو مزید بڑھانے میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔